अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाली फ़अबैना अन यहमिलनहा वअशफ़क़्न मिन्हा वहमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व हाज़िरीन व सामिईन और काबिल क़द्र मेरे भाई और मेरी बहनों बुजुर्गों, तरबियती कोर्स की पहली क्लास के तमहीदी कलमात के साथ मैं आपका भाई नवीद अहमद आपके सामने हाजिर हूँ। इस क्लास के शुरू करने से पहले चंद बातें तमहीद के तौर पर करना इंतहाई ज़रूरी है। जैसा कि हमें मालूम है कि मौजूदा जो दौर चल रहा है इंतहाई बेरहरबी का दौर है और माशरा जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है और नौजवानों की दीनी तरबियत नहीं हो रही, नौजवानों को दीन के साथ मुंसलिक नहीं किया जा रहा और नौजवानों समेत अवाम की एक बड़ी तादाद दीन से ना बलद ना आशना और मुसलसल इस दूरी में जो है वो इजाफा होता जा रहा। इसी के पेश नज़र हमने एक अदना सी कोशिश की है कि आवाम के लिए खुसूसन नौजवानों के लिए एक ऐसा जो है तरबियती कोर्स का इनेकाद किया जाए कि जिसके ज़रिए से नौजवानों को दीन की तरफ लाया जाए और उनकी तरबियत की जाए और इसी के ज़रिए से जो है एक बेहतरीन माशरा तैयार, बेहतरीन रोल मॉडल अफराद तैयार। वो इसी पर मौकूफ़ है कि जब हम अपने अवाम और खुसूसन अपने नौजवानों की एक बेहतरीन और दीनी तरबियत करें। इन्हीं नौजवानों ने आगे चलकर जो है कौम बननी है, इन्हीं नौजवानों ने मुल्क को चलाना है, इन्हीं नौजवानों पर मिल्लत मौकूफ़ है। तो जितनी बेहतरीन तरबियत, जितनी अच्छी तरबियत हम अपने नौजवानों की करेंगे, आगे जाके हमारी कौम भी इतनी ही बेहतरीन और बेमिसाल है। इसी ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए हमने ये तरबियती कोर्स का आगाज़ किया है और आज कुछ तमहीदी बातें होंगी। अगर मौका मिला तो ये क्लास भी जो है वो स्टार्ट कर लेंगे और कुछ बातें जो है तमहीद के तौर पर आगाज़ में जो है वो करना ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि हम आज के मुसलमान बैठे बैठाए मुसलमान हैं, बैठे बैठाए हमें एक किस्म की विरासत में ये मुसलमानी मिल गई, इसीलिए हम क्या हैं, बेशऊर हैं, हम गाफिल हैं, हमें पता ही नहीं। तो गालिबन इकबाल ने फरमाया था कि ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान। ये मुसलमान होना जो है इतना आसान तो न था जितना आजकल हम समझते हैं। हम अपने आप को मुसलमान भी कह रहे हैं, हम अपने आप को जो है ईमान वाला भी कहते हैं और हमारी ज़िंदगी में किसी एक घड़ी में भी इस्लाम की या शरीयत की कोई एक झलक हमें नज़र नहीं है। इसके बावजूद हम सीना तान के कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। बुतों से तुझको उम्मीद है, खुदा से ना उम्मीद, मुझे बता तो सही और काफिरी क्या। हम दावा तो कर रहे हैं कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखते हैं, हम मुसलमान हैं, हमारा दीन इस्लाम है, लेकिन ना हमारे मामलात इस्लाम के मुताबिक है, ना हमारे रिश्तेदारियाँ निभाने का अंदाज जो है वो इस्लाम के मुताबिक है, ना हमारा चलना फिरना उठना बैठना शरीयत के मुताबिक, ना हमारा खाना शरीयत के मुताबिक, ना हमारे रस्म रिवाज शरीयत के मुताबिक, बस सिर्फ नाम के मुसलमान।
اور دعوے کے مسلمان ہیں، کردار کے مسلمان ہیں۔ اسی لیے کیا ہے، بے شعور ہیں۔ اور ضرورت کس بات کی ہے کہ اس بے شعوری کو باشعوری میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، کہ ہم باشعور مسلمان بنیں۔ اور جب تک ہم ایک باشعور مسلمان نہیں بنیں، اسلام کے ایک ایک رکن کا اور ایک ایک حکم کا مکمل طور پر ہمیں پتہ نہ، تب تک جو ہے وہ فوائد اور وہ مقاصد ہمیں حاصل نہیں ہوں جو اسلام قبول کرنے کی صورت میں ایک سچے مسلمان کو حاصل ہوں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج مسلمان تو ہیں، ہمارا معاشرہ کہنے کو تو مسلمان ہے اور نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن نماز کا اثر کہیں بھی ہمیں نظر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو وہ عبادت ہے جو بے حیائی اور بری باتوں سے رو، جو بے حیائی اور برائی سے رو۔ آپ غور کریں کہ ہماری نماز ہمیں کتنی جو ہے برائی اور بے حیائیوں سے رو۔ ہم ابھی جو ہے مسجد میں باجماعت نماز پڑھتے ہیں اور باہر نکل کر کسی کو گالی دیتے ہیں، کسی کی عزت پر حملہ کرتے ہیں، کسی کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، پڑوسی کو تنگ کرتے ہیں، معاملات بگاڑتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں۔ کیا نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول رہا؟ کیا نعوذ باللہ قرآن مجید جھوٹ بول رہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر؟ قرآن تو کہتا ہے، جو سچی ترین کتاب ہے، رب العالمین کی کتاب، وہ تو یہ کہتا ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے رو، لیکن اسی عبادت کا بھی کوئی اثر ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ اسی طرح تمام جو ہے دوسرے جو عبادات ہیں ان کا یہ حال ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم بے شعور ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، اس نماز میں جو ہے رب ہم سے کیا چاہتا ہے، رب ہم سے مطالبہ کیا ہے، رب کو مقصود کیا ہے، اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ کا مطلب کیا ہے، سورہ فاتحہ کا مطلب کیا ہے۔ اور سورہ فاتحہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہوں، میرا رب جو ہے مجھے باقاعدہ طور پر جواب دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک لمبی حدیث کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان اس سورہ فاتحہ کو تقسیم کی ہے، آدھا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے۔ پھر جب بندہ شروع کرتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ مالک یوم الدین، جب بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اسی طرح ایک ایک جو ہے آیت کا رب العالمین جواب دیتا ہے، اور آخر میں فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے جو دعا میرے بندے نے کی، ان تمام دعاؤں کو میں اس کے حق میں قبول کرتا ہوں۔ جب اس کا ترجمہ ہمیں پتہ نہیں ہے، جب اس کا مفہوم ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کا شعور ہمیں پتہ نہیں ہے، ادراک ہمیں نہیں ہے، تو پھر ہم نماز کی حلاوت کو کیسے محسوس کر سکتے ہیں، نماز کی مٹھاس کو ہم کیسے محسوس کر سکتے ہیں، پھر وہ نماز ہمارے عملی زندگی میں کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ہمیں تو سبحان اللہ کا بھی مطلب کا پتہ نہیں ہے، سمع اللہ لمن حمدہ کے مطلب کا پتہ نہیں ہے، ربنا لک الحمد، یہ اتنے پیارے اور عظیم الشان کلمات ہیں، اتنے عظیم الشان کلمات ہیں کہ کاش ہم ان کے مفاہیم اور ان کے معنوں کو سمجھتے ہوئے اور اس جذبے کے ساتھ ان کو محسوس کرتے ہوئے ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر ہمیں پتہ ہو، پھر نماز کی حلاوت اور مٹھاس ہمیں معلوم ہوگی، پھر یہ نماز ہماری عملی زندگی پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے، ہم اس کے اثر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ لیکن اگر نماز با اثر نہیں ہے، اثر نہیں کر رہی،
تو یہ صرف اور صرف میری اور آپ کی بے شعوری کی وجہ سے کہ ہمیں شعور نہیں ہے، ہم بے شعور مسلمان ہیں، اور بے شعوری مسلمانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ علم ہے، کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہی کے پہلے کلمات کی آپ دیکھ۔ اور کفر اور اسلام میں بنیادی جو فرق ہے وہ علم کا ہے، کہ اسلام کی بنیاد علم پر ہے اور کفر کی بنیاد جہالت۔ تو ایک مسلمان کے پاس علم نہ ہو تو پھر اس کی مسلمانی کی کیا حیثیت ہے، اس کے دین کی کیا حیثیت؟ تو اسی لیے جب تک ہم باشعور مسلمان نہیں ہوں گے، جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا، عبادات کی مطلب ہمیں پتہ نہیں ہوں گی، ان کے مفاہیم کو ہم نہیں سمجھیں گے، ان کے مقصود کو ہم نہیں سمجھیں گے، تب تک جو ہے ہماری مسلمانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور ایک اور مقصد ہمارے اس کلاس کی یہ ہے کہ ہم اس کلاس کے ذریعے عوام اور خواص میں، خصوصاً نوجوانوں میں خوف خدا پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اور قیامت پر جو ہے کوشش کریں گے کہ ان کا یقین زیادہ سے زیادہ پختہ ہو، قیامت پر ان کو کامل یقین ہو جائے، کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک یہ انسان کے اندر پیدا نہ ہو، انسان کبھی بھی جو ہے سیدھے راستے پر نہیں چل سکتا۔ جب تک یہ دو چیزیں انسان کے اندر نہ ہوں، وہ انسان ایک مہذب، ایک رول ماڈل انسان نہیں بن سکتا۔ یہ دو چیزیں جس معاشرے میں نہ ہوں، جس معاشرے میں یہ دو چیزیں نہ پائے، وہ معاشرہ جو ہے مہذب معاشرہ نہیں کہلاتا۔ کیوں؟ اس کی مثال پہ غور کریں۔ جب مجھے اللہ پر یقین نہیں، اللہ کا خوف میرے اندر نہیں، قیامت کا یقین میرے دل میں نہیں، میں نہیں مانتا کہ مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہونا، اور اللہ پر میرا پختہ یقین نہیں ہے، ایمان نہیں، تو پھر میں چوری کیوں نہ کروں؟ ظاہری طور پر تو چوری میں جو ہے مجھے فائدہ نظر آ، میرا مال بڑھ رہا ہے، پھر میں طاقت کا استعمال کر کے کسی کے جائیداد پر قبضہ کیوں نہ کروں؟ بھائی جب مجھے یہ یقین ہے کہ قیامت قائم نہیں ہونی، قیامت پر مجھے یقین نہیں، اللہ پر مجھے یقین نہیں ہے، کامل ایمان نہیں ہے، تو پھر میں کسی کے جائیداد پر قبضہ کیوں نہ کروں؟ ظاہری طور پر تو میرے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، میری جائیداد میں اضافہ ہو رہا ہے، پھر میں جو ہے کسی پر رعب کیوں نہ ڈالوں، کسی پر ظلم کیوں نہ کروں، کسی کی چیز ہڑپ کیوں نہ کروں، کسی کا حق کیوں نہ ماروں، کسی کے عزت پر حملہ کیوں نہ کروں، کسی پر ظلم کیوں نہ کروں؟ بھائی جب مجھے ایمان نہیں ہے، جب مجھے میرا یقین نہیں ہے کہ قیامت قائم ہونی ہے، ایک نہ ایک دن جو ہے میں نے رب کو جواب دینا ہے، جب اس پر میرا یقین ہی نہیں تو پھر میں سارے جو ہے غلط کام جو ظاہری طور پر جس میں جو ہے خوشنمائی نظر آتی ہے، لذت نظر آتی ہے، جو ظاہری طور پر ایک کشش رکھتے ہیں، تو ان کی طرف میں کیوں نہ جاؤں؟ اگر میرے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کامل یقین نہیں ہے، قیامت پر مجھے یقین نہیں، اس کے بجائے اگر میرے اندر خوف خدا ہے، اگر میں قیامت پر کامل یقین رکھتا ہوں، مکمل مجھے یقین ہے، تو پھر میں ایک ایک قدم جو ہے پھونک پھونک کے رکھوں گا، ایک ایک بات میں سوچ کے کروں گا، ایک ایک حرکت میں پورے غور اور فکر کے ساتھ کروں گا، اور اس سوچ کے ساتھ کروں گا کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں اس پر میرا رب مجھ سے راضی ہوگا یا مجھ سے ناراض ہوگا، یہ جو کام میں کر رہا ہوں کل قیامت کے دن میں اس کا اپنے رب کے سامنے حساب دے بھی سکوں گا یا نہیں، یہ جو میں کاروبار کر رہا ہوں یہ رب کی مرضی میں کر رہا ہوں یا رب کی ناراضگی میں کر رہا ہوں، اور قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے میں اس کا حساب کتاب دے سکوں گا یا نہیں دے سکوں؟ جب مجھے پختہ یقین ہو اللہ کا، جب مجھے پختہ یقین ہو قیامت پر، تو پھر میں ہر معاملے میں، اپنے ہر فیصلے میں شریعت کو مقدم کروں،
اپنے ہر فیصلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو دیکھیں اور اسی کے مطابق اپنے معاملات کریں۔ تو یہ دو چیزیں جب تک انسان کے اندر یہ دو چیزیں مکمل طور پر جو ہے وہ سرایت نہ کر جائے، تب تک انسان کے اندر ایک انقلاب برپا نہیں ہو سکتا۔